नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत का वाक़या बज़ाहिर तो 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को पेश आया था, मगर इसकी मंसूबा बंदी की अगर बात करें, या मंसूबा बंदी बहुत पहले से की जा रही थी, प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। हम अक्सर आजकल न्यूज़ में एक लफ्ज़ सुनते हैं, फितनाए खवारिज। ये फितनाए खवारिज जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और तारीख बहुत कदीम है। ये इस उम्मत का वो बदतरीन तबका है जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अहद से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता रहा है। इन्हीं खवारिज के गिरोह ने जब सैयदना अली करमुल्लाह वजहू को शहीद करने की साजिश प्लानिंग तैयार की, तो इस मकसद के लिए अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का इंतखाब किया गया और इसका पूरा ही घराना बदतरीन खवारिज पर मुश्तमिल था। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के एक भाई का नाम खालिद बिन मुलजिम था और कहा जाता है कि वो सैयदना उस्मान गनी के कातिलान में शरीक था। यानी एक भाई ने रसूल अल्लाह के एक दामाद और खलीफा राशिद की शहादत में हिस्सा लिया था, तो अब दूसरा भाई एक और खलीफा राशिद और एक और दामाद रसूल को कत्ल करने के मंसूबे बना रहा था। तो ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम अपने इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक माह कबल यानी शाबान सन 40 हिजरी में शहर कूफा में दाखिल हुआ। कूफा में रहने लगा, लोगों में मिलजुल कर रहने लगा, उठना बैठना शुरू कर दिया। तलवारें बनाने के कारीगर के तौर पर उसने खुद को मुतारिफ कराया। सैयदना अली उल मुर्तज़ा जामे मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाने आते तो ये वहीं आस पास मौजूद होता था। आपकी हरकत सकनात, आपका आना जाना, आपके मामूलात का मुशाहिदा करता था। आज के ज़माने में आज़ीज़ किराम, ये पेशावर कातिल जिस तरह अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए रैकी करते हैं ना, रैकी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये रैकी की जा रही थी। वही सब इब्ने मुलजिम कर रहा था। एक रोज़ मौला अली दर्स दे रहे थे तो ये भी करीब आकर बैठ गया। इसकी मशकूक हरकतें, इसकी उजलत पसंदी, बेसरोपा सवालात, बार बार आपके हाथों पर बैत की ख्वाहिश, इसकी बदहवासी, ये सब देखकर मौला अली अपनी फरासत से समझ तो गए कि इस शख्स के इरादे ठीक नहीं हैं। ये कुछ और कहता है, इसकी नजरें कुछ और कहती हैं। मौला अली नाज़रीन कराम कोई आम शख्स तो है नहीं। आपने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी जिस बहादुरी के साथ गुजारी, जिहाद में गुजारी, रसूल अल्लाह की तवील रफाकत आपको नसीब हुई, इल्म हिकमत आपकी शख्सियत का अहम तरीन जुज है, तो आपकी छठी है सिक्स सेंस ने आपको खबरदार कर दिया, अलर्ट कर दिया मौला अली को। आप भांप गए। आपने घर में अपने फर्जंद इमाम हसन और कुछ और करीबी असहाब के सामने इस खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे एक बंदे पर शक है कि वो मेरे कत्ल का इरादा रखता है। मौला अली का ये कहना था। आपकी बात सुनकर आपके साहिबजादे सैयदना हसन, दीगर असहाब, उन्होंने तलवारें निकाल ली। अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए, हुक्म कीजिए, कौन है वो बदबख्त, हम उसका काम अभी तमाम कर देते हैं। सामने कौन है? मौला अली हैं। इस मौके पर बड़े तारीखी कलिमात अदा किए। आपने कहा, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जिसने अभी मुझे कत्ल किया ही नहीं? अल्लाहु अकबर। हालांकि आप क्या हैं? खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम की हैसियत से महज शक की बुनियाद पर भी ये हुक्म दे सकते थे कि उसे कैद खाने में डाल दो या शहर बदर कर दो, मगर कुर्बान जाइए शाने शेरे खुदा पर कि जान खतरे में है, मगर फिर भी अदल का इतना ख्याल है कि फरमा रहे हैं, तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जिसने अभी मुझे कत्ल किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु और अहले बैते मोहम्मद, और अहले बैते मोहम्मद, बाद रिसालत नूरे हिदायत, दी की रगों में इनका लहू है, इनकी सदा बस हक शान है। सल्ले अला नबी ना,
علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ناظرین کرام، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا، اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تو اس کی ایک اور وجہ میرے ذہن میں آیا، وہ ایک اور روایت ہے جو علامہ ابن سعد اور بعض دیگر سیرت نگاروں نے بیان کی ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا، اتنا بیمار کہ مجھ سے اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، بیماری بہت شدید ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے بچ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا علی، ابھی آپ کے رخصت ہونے کا وقت آیا نہیں ہے، ابھی تو اس وقت دنیا سے آپ جائیں گے جب آپ کی داڑھی لہو سے تر ہو جائے گی۔ علی بن ابی طالب دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی اس ہستی کا نام ہے جو راتوں کو اللہ سے فریاد کرتے تھے کہ اے پروردگار، یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، میں اس فانی دنیا کو 3 طلاقیں دے کر خود سے جدا کر چکا ہوں۔ اور بسا اوقات آپ اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہوئے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے جو رسول اللہ نے آپ سے کہا تھا، آپ کہتے تھے یہ ضرور رنگی جانے والی ہے، میرے قاتل کو آخر کون سی چیز ایسا کرنے سے ابھی تک روک رہی ہے؟ یعنی آپ اپنے قاتل اور اس کے ارادوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ادھر ابن ملجم اب اپنے پلان کو، اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا، یہاں تک کہ 18 رمضان سن 40 ہجری کا دن آ گیا۔ سیدنا علی نے حسب معمول روزہ افطار کیا۔ رمضان کی 19ویں شب ہے، آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوئے تو آج آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوری رات روایتوں میں ہے کہ کروٹیں بدل کر گزاری۔ آپ کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے ہی آپ گھر سے جامع مسجد کوفہ روانہ ہو جایا کرتے تھے اور امام حسن بھی آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے حسب معمول اپنے فرزند امام حسن کو بیدار کیا اور ان کے ساتھ مسجد کوفہ روانہ ہو گئے۔ 19 رمضان 40 ہجری کا وہ منظر ذرا ذہن میں لائیے۔ آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے سب سے طاقتور انسان ہیں، سربراہ مملکت ہیں، لیکن نماز فجر کی ادائیگی کے لیے خلیفہ سب سے پہلے گھر سے نکلتا ہے، گلیوں میں صدا دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لوگوں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نہ عہدے کا گھمنڈ ہے، نہ طاقت پر ناز ہے، خلیفہ خود لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کوفہ کی جامع مسجد پہنچے، اذان فجر دی اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے تو وہاں پہلے ہی سے موجود ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر پر گری اور سر مبارک شگافتہ ہو گیا، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی اور آپ نے بے ساختہ فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی 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 یا علی۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں،
کیا شان تمہاری شیر خدا مولا، کیا شان تمہاری شیر خدا، میری کشتی پار لگا دے نا امیر المومنین پر میری کشتی ناظرین کرام، امیر المومنین پر قاتلانہ حملے کے بعد بدبخت ابن ملجم نے تیزی سے مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف نکل کر بھاگنا چاہا، مگر صفوں میں گنجائش ہی نہ تھی۔ صفوں میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہ سکا۔ مولا علی چونکہ اس حالت میں نماز پڑھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ نے اشارے سے اپنے فرزند امام حسن کو نماز باجماعت جاری رکھنے کو کہا، اور اس شدید تکلیف میں بھی خود آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز ختم ہوئی، نمازیوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا اور خون میں تر امیر المومنین کا سر مبارک امام حسن نے روتے ہوئے اپنی گود میں رکھ لیا۔ مسجد میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر جب مولا علی کے گھر تک پہنچی کہ مولا علی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی آپ کی چہیتی صاحبزادی، آپ کی لاڈلی بی بی زینب دوڑتی ہوئی آتی ہیں، صدا لگاتی ہیں، ہائے امیر المومنین، آپ کو سہارا دیتی ہیں۔ تو بدبخت ابن ملجم اس پر بھی کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں بلکہ علی کو مارا ہے، یہ کسی صورت بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں نے 1 ماہ تک تلوار کو زہر میں ڈبو کر رکھا تھا۔ ابن ملجم نے جو حملہ کیا تھا وہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا تھا کہ امیر المومنین کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اگرچہ ابھی مولا علی زخمی تھے، مگر قاتل مطمئن تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اور پھر 2 دن بعد مولا علی کی شہادت ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ حضرات کرام ذرا سوچئے کہ ایسا ظلم ڈھانے والے اور وقت کے خلیفہ کو لہو لہان کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا بنتا ہے، لیکن قربان جائیے داماد رسول فخر بطول پر کہ حالت نزا میں ہیں، لوگ مشتعل ہیں، غصے میں ہیں، افسردہ ہیں کہ فوراً ابن ملجم کو واصل جہنم کر دیں، مگر آپ امام حسن اور امام حسین کو حکم کرتے ہیں، پاس بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اس پر کوئی تشدد نہ کرنا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے بستر دو، اسے کھانا دو۔ کہتے ہیں اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا کہ اس سے بدلہ لینا ہے یا اسے معاف کرنا ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد پھر تمہیں اجازت ہے کہ اسے معاف کر دو یا قتل کر دو، لیکن اسے 1 ضرب میں ہی قتل کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف 1 وار کیا ہے، اس کے ہاتھ پیر قطعی نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنے، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حالت مرگ میں بھی آپ کو ظالم کا احساس تھا، ظلم کرنے والے کا احساس تھا، دشمن کا احساس تھا، عدل کی پرواہ تھی۔ اللہ اکبر۔ قاتلانہ حملے کے 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام حسن اور حسین نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا۔ اگلے روز امام حسن نے جامع مسجد کوفہ میں پہلا خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، کل تم میں سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا، علم میں جس کی برابری نہ اس کی زندگی میں کوئی کر سکا اور نہ آئندہ کوئی کر پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑا، اپنے روزینے میں سے پیٹ کاٹ کاٹ کر بس 700 درہم گھر کے لیے جمع کیے تھے، اور یہی اس کا کل اثاثہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، اور مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے،
ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ارے جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، جینے باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔